आइन कानून अदलिया जज साहिबान की खिदमत सवालिया निशान इंसाफ की फराहमी मुकदमात इल्तिवा का शिकार जिम्मेदार कौन। कश्मीर न्यूज चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान में माहिर कानून उम्मीदवार नायब सदर लाहौर कैंट लाहौर बार जनाब मलिक शकील अवान साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैं आपको बेहद मशकूर हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू के लिए मेरे से कांटेक्ट किया और मुझे अपना कीमती वक्त से जो है वो थैंक यू, बड़ी नवाजी सर। आपका इब्तिदाई तारुफ? मेरा इब्तिदाई तारुफ ये है कि मेरा नाम मलिक शकील अवान है जी। पेशे से मैं ताल्लुक कहाँ से सर आपका? मैं बिलोंग करता हूँ ज़िला गुजरात तहसील खारियाँ से जी। लेकिन वैसे बर्थ प्लेस और एजुकेशन जो है वो मेरी सारी लाहौर में हुई है जी। और पिछले 11 साल से मैं सर हम बाद में आगे चलते हैं। अपने तालीमी सफ़र के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। बेसिक मैंने प्राइमरी तक हिरा स्कूल से पढ़ा मॉल टाउन एन ब्लॉक से। आफ्टर दैट उसके बाद मेरी 5th से मैट्रिक की एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान पब्लिक स्कूल कॉलेज रोड से लाहौर से हुई। आफ्टर दैट जो है वो उसके बाद मेरा इंटरमीडिएट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ, साइंस कॉलेज वादत रोड। ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से की। उसके बाद जो है वो मैंने ग्रेजुएशन के बाद कायदे लॉ कॉलेज से अपना लॉ किया। 2013 से 16 का मेरा बैच था और उसके बाद जो है वो मैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का आगाज के साथ साथ सर निज़ाम तालीम जी आप क्या समझते हैं कि बेहतर है या आपकी माजी के दौर की तालीम अच्छी थी? मेरा ज़ाती तौर पे ऊपर ये ख्याल है कि बेहतरी की गुंजाइश जो है वो हमेशा रहती है। बेहतरी जो है वो वक्त के साथ साथ जैसे इनोवेशन हो रही हैं, मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं एजुकेट करने के लिए बच्चों को। हाँ हमारे दौर में ये फैसिलिटी इस एतबार से बहुत कम थी लेकिन अब जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए गैजेट्स भी आ गए हैं, मॉडर्न डिवाइसेस आ गई हैं, पढ़ाने का तरीकाकार चेंज हो गया है। तो ये कि आप क्या समझते हैं कि निज़ाम तालीम में तब्दीली लाने की ज़रूरत है? तब्दीली किस हवाले से आप बात करें, क्या तब्दीली आप रिक्वायर करते हैं? जब से प्राइवेटाइजेशन तालीम उरूज पर आई है, सरकारी तालीम में गिरता चला गया है। गरीब का बच्चा आज भी 1 करोड़ से ज़्यादा तालीम से महरूम नजर आता है। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर बेहतर इकदाम उठा रही है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है राना सिकंदर साहब वो एजुकेशन के हवाले से जो है वो बड़े रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और डे बाय डे जो स्कॉलरशिप मिल रही हैं तलबा और तलबात को। ऑब्वियसली जो बंदा पढ़ने का शौक रखेगा वो बंदा पढ़ भी सकता है और उसको पढ़ाया भी जा सकता है। कायद के पाकिस्तान में क्या हमारी पहचान नजर आती है आपको? पहचान तो हम हैं कायद की, कायद तो नहीं रहे लेकिन वो हमें एक इंडिपेंडेंट एक आज़ाद रियासत मुल्क के पाकिस्तान वो हमें उन्होंने दिया आगे से संभालना और उसको कैरी ऑन करना वो हमारा और हमारी सारी जनरेशन। क्या मौजूदा दौर में आपको कायद का पाकिस्तान रोशन नजर आता है? रोशन इसको हमने करना है, आपने करना है, सबने हम सब ने मिलके करना है। अपनी जो एफर्ट्स हैं हमें उसमें पुट करनी है, अमली इक़दामात से हमने इसको रोशन करना है। ग्रेजुएट करने के बाद आपको शोबे वकालत की तरफ आने का ख्याल कैसा आया? ख्याल ऐसे आया कि बेसिकली मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट था इस एतबार से कि मुझे शोबा वकालत में सिर्फ इस वजह से एडमिशन लेना पड़ा क्योंकि मेरे अपने ज़मीनों के केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे थे उस वक्त। तो मैंने फिर मेडिकल की फील्ड को क्विट करके लॉ की फील्ड को अडॉप्ट किया और मैं खुद वकील बना और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 साल से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि आपका ताल्लुक गुजरात से, आपने अपनी लीगल प्रैक्टिस का आगाज किस कानूनदान से शुरू किया और आजकल आप किस कानूनदान के साथ अटैच हैं? मैंने अपनी वकालत का आगाज़ लाहौर से ही किया, प्रैक्टिस भी मैंने लाहौर में की और मेरे उस्ताद मोहतरम हैं मलिक अदील एहसान है, वो इस वक्त मेंबर पंजाब बार काउंसिल है और उनके साथ मेरी एफिलिएशन थी। वो इस वक्त जस्टिस हैं अली ज़िया बाजवा साहब, वो भी मेरे उस्ताद हैं वो। और इसी तरीके से मैं अपने कैरियर को परस्यू करता करता अल्लाह का शुक्र है आज जो है मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट कैंट सीट लाहौर बार एसोसिएशन। सर नए आने वाले वकला अपनी सीनियर की प्रैक्टिस से नाला
نئے وکلا کا مستقبل کیا؟ نئے آنے والے وکلا کو سب سے پہلے جو ہماری ریفارمز کی ایگزیکٹو باڈی ہے جسے پنجاب بار کونسل کہا جاتا ہے، اس میں ہمارے جو منتخب ممبران ہیں وہ سیشنز کروا رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، جو نئے ایسوسیٹس ایز بینگ جو اس پروفیشن میں آ رہے ہیں ان کو ہم جن کو ویلکم کہہ رہے ہیں ٹو دا نوبل آف پروفیشن آف دی لارڈ، اور اس کے بعد یہ کہ ان کی جو تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر پنجاب بار کونسل نے جو ہے وہ اپنے سیشن کا آغاز کر دیا ہے، اور اس میں وہ لوگ جو ابتدائی طور کے ایتھکس ہیں جس میں وہ بھی شامل ہیں۔ ابھی جو آپ لاہور کینٹ سے لاہور بار کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں نائب صدر کے لیے، کیا کبھی آپ نے اس سے پہلے بھی بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ بار کی سیاست میں اس دفعہ تو میرا پہلی دفعہ اپنا الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں، ویسے میں نے اپنے دوستوں کے بہت سارے الیکشن کانٹیسٹ کیے ہیں جب سے میں اس بار میں آیا ہوں۔ کیا آپ کسی لیگل پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہے؟ جی نہیں، میری پولیٹیکل پارٹی میری صرف کمیونٹی ہے، میری پولیٹیکل پارٹی میرا بلیک کوٹ ہے۔ ہم وکلا کے نمائندے بنیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا تو ہم وکلا کی بات کریں گے۔ ہمارا کاز جو ہے وہ ویلفیئر آف لائرز فریٹرنیٹی۔ آپ کے نزدیک آج کل وکلا کے چند اور بڑے مسائل کیا ہیں؟ مسائل بیسیکلی یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ کو انیشیل فیز میں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کام سیکھنے کے لیے، تو وہ اسٹرگل جو ہے ان کو میں مسائل نہیں گنتا، میرے خیال سے وہ اسٹرگل جو ہے وہ شاید آپ کو آگے لے جانے کے لیے کرنا پڑتی ہے۔ آپ نے اگر اس پروفیشن میں گرو کرنا ہے، آپ نے اگر اس پروفیشن میں اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے تو اس کا واحد ایک ہی حل ہے، وہ ہے پروفیشنلزم کے تھرو آپ محنت کریں۔ سر، آپ نائب صدر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا تجاویز اور کیا منشور ہیں وکلا کی ویلفیئر کی وجہ سے؟ تجاویز اگر تو میں بات کروں جس سیٹ کے اوپر میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں وہ وائس پریزیڈنٹ کینٹ سیٹ ہے لاہور بار ایسوسی ایشن کی، اور اگر میں کینٹ کے مسائل پہ بات کروں تو پھر مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہوں گی کہ کینٹ کورٹ میں اس اعتبار سے سٹنگ ایریاز کا بہت بڑا ایشو ہے، لائرز کے لیے بیٹھنے کی پراپر جگہ نہیں ہے، کیفیٹیریا نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ آپ کا کوئی گیسٹ آ جاتا ہے، کوئی ہمارا وکیل بھائی اپنے کلائنٹ کو لے کے کہیں پہ اگر پراپر وے میں بیٹھنا چاہ رہا ہے تو اس کے بعد بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ سیوریج کے اس قدر سے مسائل ہیں کہ تھوڑا سا بارش کا پانی آئے تو پانی کی نکاسی ہے ہی نہیں۔ تو موجودہ قیادت کی کیا خدمات ہیں سر؟ موجودہ قیادت اس اعتبار سے ابھی ہمارے ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں، ہمارے نائب صدر منتخب ہوئے ہیں زاہد محمود گل صاحب، تو وہ اس حوالے سے کافی جو چیزیں اپنے کنسرنز رکھتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں ایز بینگ ہم ان کے ووٹر سپورٹر ممبر بھی رہے ہیں، تو وہ اوبیسلی ہم ان سے اسی چیز کی امید کرتے ہیں کہ وہ جو بار کے مسائل ہیں ان کو اپنے ٹینیور کے اندر کسی نہ کسی حد تک حل کرنے میں وہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں گے۔ لاہور بار کے موجودہ صدر عرفان ایاز باجوہ صاحب کی سربراہی چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں زاہد گل صاحب جو ہیں اپنے مسائل حل کرانے میں کامیاب ہوں گے؟ بیسیکلی عرفان ایاز باجوہ صاحب صدر لاہور بار ہیں اور وہ ساری لاہور بار کے صدر ہیں، اور اوبیسلی انہیں گل صاحب کو ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے اپنے معاملات کو آگاہ کریں گے، اور جو ٹرو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے آف لائرز کمیونٹی اس چیز پہ بلیو رکھنے والے ہیں، اور اسی چیز کے اوپر پیرا عمل ہوتے ہوئے وکلا کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ان پازیٹیو سینس۔ وکلا کی ویلفیئر فقدان کی بڑی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی اس کو کوئی بھی انسٹیٹیوشن رن نہیں کرتا، جس میں ایگزیکٹو باڈی جو ہے وہ پنجاب بار کونسل ہے، اسی نے مانیٹرنگ کرنی ہے، انہی کے اختیارات ہیں ہر ڈسٹرکٹ بار کو آرگنائز طریقے کے ساتھ ایک پیٹرن کے تھرو لے کے چلنے کا، تو ادروائز نہ یہ کسی کو یہ کوئی سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے، نہ ہی اس کو کوئی تنخواہیں ملتی ہیں، انہوں نے ہم لائرز نے اپنے آپ سے اپنے وسائل کو یوٹیلائز کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے اپنے کلائنٹس کو عوام کو انصاف کی مکمل جو فراہمی ہے اس کو ہم نے یقینی بناتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا۔ سر، ابھی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کینٹ بار کا، وہاں پہ بھی بےتحاشا مسائل پائے جا رہے ہیں، وکلا چیمبر، صاف پانی کی فراہمی، ٹریفک اور پارکنگ کی بڑے مسائل ہیں،
बार की क्यादत पर सवालिया निशान मौजूद है, आप किस तरह लेके चलेंगे? अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा, जी अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा मुझे, तो इंशाल्लाह अपने हिस्से का हम एक पौधा लगा के जाएंगे, जो इंशाल्लाह परवान चढ़ेगा। वो एक बेहतरीन कैफेटेरिया की सूरत में हो सकता है, वो एक बेहतर सीवरेज निकासी के जो मसाइल हैं, जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वकला के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। साफ़ सुथरे वॉशरूम जो होने चाहिए, लिटिगेंट्स के लिए सेपरेट होने चाहिए, लॉयर्स के लिए सेपरेट होने चाहिए। पार्किंग का मसाइल आपको पता है पूरे लाहौर में ये मसला है, कोर्ट प्रेमिसेस को पार्किंग नहीं दी जाती। अनफॉर्चुनेटली कुछ क्राइटेरिया हमारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो हमारा शोबा है वो शायद इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था इस तरीके के साथ। अब मजबूरी के तौर के ऊपर क्लाइंट्स कहीं आएंगे, उन्होंने गाड़ियां तो कहीं ना कहीं सड़क पे पार्क एक बड़ा मसला वो भी सामने आया है सर, जाली बकरों की भरमार। तमाम बार में जाली बकरों की भरमार पाई जा रही है। ट्रेन की बात की जाए तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है? बेसिकली एक काला कोट पहनने से कोई बंदा वकील नहीं बन जाता, और अगर कोई जाली वकला अपने आप को बतौर वकील किसी अदालत में पेश होता है, अगर उसकी कोई निशानदेही होती है, उसके लिए बार काउंसिल मौजूद है। बार काउंसिल ने मल्टीपल FIRs जाली वकला के खिलाफ दी हैं, जो जिनका रिकॉर्ड जो है वो सिविल लाइन थाने में मौजूद है। और आपकी नज़र में अगर कोई आते हैं तो आप भी उसकी निशानदेही करें। बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबरान हैं वो बैठे हैं, वो सर रोका क्यों नहीं जाती जाली बकरों को? क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम मुताबिक कराया गया है, तो जाली बकरों की भरमार फिर भी पाई जा रही है। आप जैसे प्रोफेशनल शख्सियत बुरी तरह मुतासर होती हैं, इनको कैसे रोका जाए? इनकी रोकथाम का जो एक जरिया है ना, वो तो सबसे पहली बात है कि आपका अपना ज़मीर। जी आप वकील नहीं हैं और आप अपने आप को बतौर वकील अदालत में पेश कर रहे हैं, और अगर आपकी वहाँ पे निशानदेही होगी तो वहाँ पे जो होना है वो तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज़ कर सकता है, वो उसका एक पैरा फंक्शंस हैं, वो उसकी बॉडी है। वो पंजाब बार काउंसिल में आप एक बंदे को इंटीमेट करेंगे, वहाँ पे आप एप्लीकेशन देंगे, उनको डायरी नंबर लगेगी, उनके रिकॉर्ड की स्क्रूटनी होगी। अगर वो वकील नहीं पाए जाते तो उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो ले आउट करेंगे और उनके अगेंस्ट FIR के हमने देखा है कि अक्सर बेंच और बार में तसादात पैदा हो जाते हैं। ये बेंच और बार में तसादात क्यों पैदा होते हैं? बार कमजोर पड़ जाती है, बेंच ताकतवर है, क्या फर्क पाया जाता है? बेसिकली कमज़ोर और ताकत की बात मेरा ख्याल से इस वजह से नहीं मैं करूँगा, क्योंकि हम दोनों इंस्टीट्यूशंस का जो दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं उनको पैरेलल चलना है। ये दो पहियों की तरह है, ठीक है, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, सिस्टम भी चलेगा, गवर्नेंस भी चलेगी, नजर नहीं आता एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस भी चलेगी। नजर नहीं आता है सर। आप जो चीज़ देखना चाहेंगे आपको वो नजर आ जाएगी। बेंच चेहरा शनासाई के तहत आजकल कानूनदानों को सुन रही है और कानूनदानों के तहत फैसले भी कर रही है, ऐसा भी देखने में आ रहा है। मेरा इस बात से मैं इख्तलाफ करूंगा। अगर आपको आपका ब्रीफ रेडी है, अगर आपका केस वेल प्रिपेयर्ड है और अगर आपका रिलीफ बनता है तो ऑनरेबल कोर्ट आपको रिलीफ ग्रांट करेगी। अगर आपका नहीं बनता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वकील कमजोर था, नहीं, आपका केस कमजोर था, अदालत उससे मुतमिन नहीं हो पाई, आपको आपकी प्रेयर के अकॉर्डिंग रिलीफ नहीं मिल सकता था क्योंकि आपका केस कमजोर था। निचली सतह की अदालतों में देखने में आ रहा है कि करप्शन पाई जा रही है, करप्शन को कैसे रोका जाए? कौन करप्शन कर रहा है? जज साहिबान मौलवी से सिविल निचली सतह की अदालतों में सिविल जज साहिबान। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी के ऊपर विदाउट एनी प्रूफ किसी के मैं एलिगेशन पुट करूं। मैंने अपने इस एरिया ऑफ प्रैक्टिस में 10-11 साल में मैंने कुछ ऐसा सिनेरियो देखा नहीं है। हाँ, अगर आप रिफॉर्म्स की बात करें तो रिफॉर्म्स नीचे वाली लोअर कोर्ट्स में चाहिए, लेकिन अगर आप ये बात करें तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। अगर कोई ऐसा हो तो उसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस MI वगैरह मौजूद हैं जहाँ पे इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। निचली सतह की अदालतों में फैमिली मुकदमात के साथ सिविल मुकदमात की भरमार पाई जा रही है, नए पुराने मुकदमात को कैसे निपटाया जाए? बेसिकली इसके लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक एलानिया जारी किया था कि जो सिविल केसेस हैं उनको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर एग्जीक्यूट करना है, आपने उनका फैसला करना है।
بٹ یہ سول پروسیجر ہمارا اتنا لینتھی پروسیجر ہے کہ آپ ایک ڈیڈ لائن دینے کے باوجود بھی ود ان اسپیسیفک ٹائم آپ کیس کو کنکلوڈ نہیں کر پاتے، کیونکہ اس کے اندر مسلینیس ایپلیکیشنز آ جاتی ہیں، پھر ان کے ریپلائز آنے ہیں، پھر وہ ایپلیکیشن ڈیسائیڈ ہونی ہے، پھر ایک نیکسٹ پروسیجر کے اوپر جا کے ایک نیکسٹ فیز اسٹارٹ ہوگا. جیسے ایویڈنس ہوگی، اس کے بعد کراس ایگزامینیشن ہوگی، اس کے بعد پھر ڈیفینڈنٹ سائڈ سے ایویڈنس آئے گی، ان کے اوپر جرا ہوگی، اس کے بعد جا کے کیس کا فیصلہ ہوگا. اٹس اے لینتھی پروسیجر. لیکن اب جو ہے پہلے کی نسبت بہت زیادہ مقدمات کے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ سر عدالتوں میں جو مقدمات التوا پائی جا رہے ہیں یہ وکلاء کی طرف سے پائے جاتے ہیں، سائلین کی طرف سے یا جج صاحبان کی طرف سے؟ نہیں، اس میں بیسیکلی کسی ایک بندے کا رول نہیں ہے، یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے کسی بھی کام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. آپ اگر کسی چیز کو کنسرن کرتے ہیں تو آبویسلی اب آپ عدالتوں میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے اپنا کیس لے کے؟ اب ججز بھی تو کم ہے ہمارے پاس. اگر لٹیگیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو ججز کم ہیں. اب ایک جج صاحب کے پاس روزانہ کے تقریباً 250 سے 300 کی کال لسٹ لگی ہوئی ہے. ایک جج نے 250-300 کیس سننا ہے. جج صاحب آ رہے ہیں، اپنا ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں. اب پریزنٹ وکیل نے بھی ہونا ہے، سائل نے بھی ہونا ہے، اور اس کو پروسیڈ جج نے بھی کرنا ہے. اکیلا جج اپنے پارٹیز کے پروسیڈ کے کیے بغیر اپنے طور کے اوپر تو فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک دونوں پارٹیز کو سنیں گے نہیں. تو ایک پیرالل اپرچونٹی ہے، وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے تھرو جسٹس سسٹم، اور جس نے اس کو اویل کرنا ہے، جس نے ریلیف لینا ہے، اس نے عدالت میں آنا ہی آنا. سر یہ آئین اور قانون کیا ہے؟ آئین اور قانون کیا ہے؟ جی آپ مجھے یہ بتائیں، آپ آئین اور قانون کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ قانوندان ہیں، اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا. اچھا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسیکلی کانسٹیٹیوشن ہے آف پاکستان 1973. اس میں آپ کو وہ چیز پرووائڈ، وہ فارمز، وہ نارمز، وہ آپ کے جو سب جسٹس سسٹم کے جو پیرالل ایکٹس ہیں، جو قانون ہیں، وہ ریفارمز بھی آپ کے کانسٹیٹیوشن سے ہو رہے ہیں. جیسے کہ اب ہائی کورٹ رولز ہیں اینڈ آرڈرز ہیں، وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے. اب ہمارے دیگر قوانین ہیں وہ بھی کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے. وہ سارے اخذ ہو رہے ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے. اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ہماری نیشنل اسمبلی بیٹھتی ہے، اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے obviously اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے، وہ اڈاپٹ کریں گے، اس میں امینڈمنٹ ہوگی تو آگے قوانین میں بھی سر پاکستان میں آئین اور قانون بنائے جاتے ہیں، عمل درآمد نظر نہیں آتا. عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری تو سب سے پہلے حکومت کی ہے. ظاہری بات ہے، اگر وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو جو لا ہے وہ اپنی حرکت میں آئے گا، وہ اپنی کارروائی اس کے اکارڈنگ ہوگی. اگر وائلیشن کرتے ہیں آپ کسی رولز کی، کسی کوئی کرائم کمٹ کرتے ہیں، کسی چیز کی وائلیشن، کسی لیگل پینل کے اوپر آپ چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کو نہیں ایڈمٹ کریں گے، آبویسلی ایک زیبرا کراسنگ ہے، اگر آپ اس کو کراس کریں گے تو آپ کو فائن چلان جو ہے وہ آپ کے اوپر امپوز ہوگا. تو رول تو سیٹ کر دیے گئے، عمل درآمد تو ہم نے کرنا ہے، لیکن اس میں جو مین پیش رفت ہے اس میں وہ کردار جو ہے وہ حکومت نے ادا کرنا ہے تھرو اپنے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں، اس کے جو انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں، جس کے لیے 1973 کے آئین کی بات کی آپ نے، ذوالفقار علی بھٹو نے پیش کیا، اور 1973 کے آئین میں عوام کی فلاح و بہبود کو بھی سامنے مد نظر رکھا گیا. لیکن ابھی آئین قانون میں ترمیم کی گئی ہے، 27 آئینی ترمیم پیش کی گئی، عوام کو نظر انداز کیا گیا. کیوں؟ بیسیکلی عوام تو اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتی ہے اپنے نمائندے کو منتخب کرنے کے لیے، وہ اس نے اپنا رائٹ یوز کیا. اب جو امینڈمنٹس ہونی ہے، ظاہری بات ہے وہ نمائندے بھی عوام کے منتخب کر رہے ہیں جو اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، وہ رائٹ ان کے پاس ہے. اگر کوئی پرپوزڈ امینڈمنٹ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ obviously اس کے اوپر ہاؤس کال کیا جائے گا، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، اس کا ایک پیرالل پورا پروسیجر ہے، وہ ڈسکشن کا پارٹ بنے گا ہاؤس میں، اس کو ریفر کیا جائے گا، اس کے اوپر باڈیز بیٹھی ہیں، وہ سینٹ کو بھیجا جائے گا، اس کی منظوری ہوگی تو وہ قانون جو ہے وہ نفاذ العمل میں آ جائے گا. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ قانون نہیں بنے گا. پرپوز امینڈمنٹس وقت کے ساتھ ساتھ جدت آ رہی ہے،
کرائمز وائٹ کالر کرائم میں بہت جدت آئی ہے. اب آپ کو امینڈمنٹس کی اگر ضرورت پیش ہوتی ہے تو آبویسلی جنہوں نے وہ کام کرنا ہے وہ اختیار تو ان کا ہے. ایز بینگ ممبر آف پاکستان, ایز اے سٹیزن آف پاکستان, میرا رائٹ تھا اپنا ووٹ کاسٹ کرنا. میں نے وہ اپنا رائٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا ہے. اب اگلے جو پروسیجر ہے وہ جو منتخب نمائندے ہیں یہ کام ہم نے ان کو اپنے تھرو ووٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا. اب یہ ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ملک پاکستان کو, عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کی فلاح و بہبود کے کام کرنے ہیں, ایسے ایکٹس کرنے ہیں جو عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں, جس کے لیے عوام ترقی کرے گی تو پاکستان ترقی کرے گا. مقدمات کے حوالے سے پھر ایک بار اور سوال آ گیا ہے. ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں. سائلین پریشان ہیں. نئے اور پرانے مقدمات کس طرح نپٹائے جائیں؟ بیسیکلی ابھی ریسنٹلی پاس میں بہت سارے ججز اپوائنٹ کیے گئے ہیں, سول ججز بھی, ہائی کورٹ کے ججز بھی, سپریم کورٹ کے ججز بھی. اسی وجہ سے جوڈیشری بھی اس اینگل کو دیکھ رہی ہے کہ جتنی لیٹیگیشن پرولونگ ہو رہی ہیں, جتنے نمبر آف کیسز پینڈنگ چل رہے ہیں, یہ اس کو آبویسلی جب نیو ججز آئیں گے تو تھوڑا سا برڈن جو ہے وہ سب کے اوپر شفٹ ہوگا اور معاملات کو بہتر طریقے کے ساتھ کیسز کی ایگزیکیوشن کو, جو ججمنٹس ہیں ان کو ود ان اسپیسیفک ٹائم پروناؤنس کیا جائے. سر, انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں ذمہ دار کون ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ انصاف کی فراہمی جو جس میں پہلا کردار ہے نا, وہ میرا خیال ہے کہ حکومت ہے. حکومت وقت نے اپنے وسائل کے تھرو عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے. کسی کی حق تلفی ہوتی ہے, آبویسلی اس کے لیے آپ کے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. آپ کے ساتھ اگر کوئی مس ہیپ ہوتا ہے, آبویسلی اگر وہ کریمنل نیچر کا ہے تو آبویسلی تھانہ سسٹم میں اب ریسنٹ پاس میں بہت بہتری آئی ہے. پہلے تو درخواستیں ایڈمٹ نہیں ہوتی تھیں, ڈائری نمبر نہیں تھے لگتے, درخواست کی کاپی نہیں ملتی تھی. اب تو بہت ساری چینجز آئی ہیں ود ان اسپیسیفک ٹائم, اور اس چیز کو اس میں ہم سب کی کنٹریبیوشن ہے. سر, 27ویں آئینی ترمیم پیش, آئینی عدالت قائم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظام عدل میں موجود بیٹھے ہوئے جج صاحبان بخوبی خدمات انجام نہیں دے پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں؟ تو میرے نزدیک اس چیز کو میں اس طریقے سے کلیریفائی کروں گا کہ بیسیکلی ایک کانسٹیٹیوشنل ریٹ جو ہے وہ اس کو آرگیو کرتے 2 سے 3 4 سے 5 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. اور اتنی دیر میں اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف کانسٹیٹیوشن پٹیشن کو ڈیل کریں اور باقی جو عدالتیں ہیں وہ عام روٹین کے کیسز جو اتنے عرصے سے پینڈنگ چلے آ رہے ہیں اگر ان کی سماعت کریں تو میرا خیال ہے پیرالل طریقے سے عدالتوں میں جو کیسز کا جو رش ہے اس کو اگر وہ ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے بہتر طریقے کے ساتھ کہ نارمل روٹین کے کیسز بھی ایپلیٹ کورٹس میں ان کی بھی سماعت چلتی رہے, ان کے اوپر بھی فیصلے ود ان اسپیسیفک ٹائم آتے رہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی الگ سے چلتی رہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں عوام کے لیے زیادہ فائدہ ہے. ضلع میں خامیوں کا سلسلہ جاری ہے. جسٹس طالب محمود جہانگیری کی ڈگری کو جعلی قرار دیتے ہوئے جہانگیری صاحب کو نوٹیفائی کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کام ہے یا سپریم جوڈیشل کمیشن کا؟ بیسیکلی میں اس چیز کو اس اعتبار سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر ان کی ڈگری جعلی تھی تو وکیل کیسے بن گئے؟ جی بالکل. اور اگر وہ ڈگری جینون تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جسٹس کا ایک کرائٹیریا ہے جب وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, ان کی اسکروٹنی ہر چیز ہوئی, تو اگر وہ صحیح تھی تو اس وقت اسکروٹنی میں کیسے ان کے ڈاکومنٹس کلیئر ہو گئے. یہ ساری چیزیں اب آبویسلی میٹر پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, آنریبل سپریم کورٹ میں, اس کے اوپر میں اپنا ورڈکٹ اس اعتبار سے نہیں دے سکتا. لیکن اگر کسی کو کوئی ریمیڈی اویلیبل ہے, انہوں نے اپنی ریمیڈی اویل کی, اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ آیا, اس کو جہانگیری صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, یہ ان کا لیگل رائٹ تھا. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ عدالت جس کے سامنے کیس سماعت کے لیے پینڈنگ ہے, جس کے سامنے فائل پڑی ہے, وہ زیادہ اس کے اوپر بہتر ورڈکٹ دے سکتے ہیں. لیکن اگر اتنے سال کی سروس کے بعد ایک ایسا بندہ جس کی ڈگری جعلی ہو وہ ایک انسٹیٹیوشن کو سرو کر جائے,
وہ ہمارے لیے بھی حیران کن بات ہے جی کہ اگر وہ ٹھیک تھی تو وہ یہاں تک پہنچے کیسے، اور بالکل اگر وہ غلط تھی تو وہ یہاں تک کیوں پہنچے۔ سر، بینچ اور بار کے حالات کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ میں پازیٹیو نگاہ سے دیکھتا ہوں ہوں، بار اور بینچ کو۔ بیسیکلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جو بار کے ہوتے ہیں جی وہ بیسیکلی بار کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہوں، اس میں آپ کا پرسنل نیچر کا جو کنڈکٹ ہے نا وہ اتنا کاؤنٹ نہیں ہوتا، آپ بار کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایز بینگ بار ریپرزینٹیٹیو۔ تو مسائل کے حل ہمارے جوڈیشری کے پاس تو نہیں ہے، جی کیونکہ وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے، ہوں، ہمارا ایک پیرالل سسٹم اس کے ساتھ ضرور چل رہا ہے جی ایز اے الیکٹڈ باڈیز جی تھرو جنرل الیکشن، ہوں، اور جوڈیشری سائڈ کے اوپر تو الیکشنز نہیں ہیں۔ ہوں، تو دوسری بات یہ کہ ایک واحد وکلا کے الیکشن ہی وہ الیکشن ہیں جو ٹائم پہ ہوتے ہیں، جی ایک میکانزم کے تھرو ہوتے ہیں جس میں ہر بندہ اپنی ایکٹیو پارٹیسپیشن جی کرتا ہے، بالکل، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر اور فیئر الیکشن آپ نے پریویس ہر چیز کو ایز بینگ جرنلسٹ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو اتنے فیئر الیکشن کہیں پہ نہیں ملیں گے جتنے وکلا کے فیئر الیکشن ہوتے ہیں۔ لاہور بار کے الیکشن کے موقع پر آپ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ بننا چاہیں گے؟ جیسے کہ حال ہی میں عرفان ایاز باجوہ صاحب نے سہارا لیا عامر خان گروپ کا، تو آپ بھی اسی طرح آگے چلیں گے یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے؟ بیسیکلی میرا بلیو ہے لائرس کی ویلفیئر پہ، جی ہم اگر ایک رہیں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، جی اگر ہم ڈیوائڈ ہوتے ہیں کسی بھی نظر میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی پارٹی کی نظر میں، ہوں، تو میرا خیال ہے کہ میری پارٹی جو ہے نا وہ میرا کالا کوٹ ہے، ہوں، میں اپنے کالے کوٹ کی پارٹی ہوں، میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کو میں نے سرو کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت سے نوازا تو میری پارٹی جو ہے وہ کالا کوٹ ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی بڑی بیماری سائبر کرائم، حکومت سے وقت کی کیا خدمات ہیں اور ایف آئی اے کا کیا کردار ہے سر؟ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک شاید کیس دیکھا ہوگا، وہ ڈکی بھائی والا، ہوں، وہ بھی سائبر کرائم کیس جی ہی تھا۔ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے والے کلپریٹس ہوئے، جی ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی، ان کا پراپر ریمانڈ کانٹیسٹ ہوئے، ان کے اگینسٹ کرمنل کارروائی کا آغاز ہوا۔ آبویسلی کچھ نہ کچھ تو ریکارڈ پہ تھا تو جی ہوا۔ ہمیں بیسیکلی قانون تو ہم نے بنا دیے ہیں، ہوں، ان کے اوپر عمل درآمد کرنے جی کے لیے بالکل، ہمیں جو ہے نا ایماندار افسر چاہیے، ہوں، جو ہماری نوجوان نسل کو اس طریقے سے اویئر کریں کہ یہ کام غلط ہے، جی اس کو کرنے کا طریقہ بھی غلط ہے، ہوں، نہ کہ آپ اگر کسی غلط بندے نے کام کیا ہے جی آپ اس سے الٹا کروڑوں روپے اپنے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر کرا لیں، اور آپ کہیں کہ جی میں اپنے عوام کی، اپنے ملک پاکستان کے بچوں کی، ہوں، آپ ان کی بہتری کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، آپ ان کی بہتری کے لیے شاید دکھانے کے لیے کام کر رہے ہوں، لیکن اس کے برعکس آپ کے پرسنل گینز جو ہیں وہ زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہوں۔ سر، سائبر کرائم کے حوالے سے 2016 میں ایک ترمیم پیش کی گئی، ایک آئین پیش کیا گیا جو پوری طرح متاثر ہوا، کیوں؟ بیسیکلی دیکھیں جیسے جیسے جدت آ رہی ہے جی وائٹ کلر کرائم میں بھی تیزی آ رہی ہے، جی ہیکرز بیٹھ کے ڈفرینٹ چینلز کے تھرو ہوں، مانیٹرنگ کر رہے ہیں، چیزوں کو کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو امینڈمنٹس لانا بہت ضروری ہے، جی کیونکہ اب وہ سسٹم نہیں رہا ہوں، کہ آپ کسی طریقے سے بھی کوئی بھی چیز کو مانیٹرائز کر کے آپ اس کو سسٹم کو ہینگ جی کر لیں۔ اب بیسیکلی گورنمنٹ نے بھی اور ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی اس کے اوپر بے تحاشا اپنی جو ہے وہ خدمات پیش کی ہیں، جی اور اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر کافی حد بہتر ہوئی ہے اور کمی آئی ہے جرائم میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خامیاں نظر آتی ہیں عدلیہ میں اور بار کے حوالے سے، فعال بنانے میں اہم کردار ادا کر پائیں گے؟ آپ سوری، فعال بنانے میں کردار ادا کریں گے؟ بیسیکلی کردار آپ کو اور مجھے ادا کرنا ہے، جی جو ہم ایز بینگ ممبر آف سوسائٹی ہوں، کردار ہمیں ادا کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بتانا ہے کہ یہ کام، یہ رستہ یہ غلط ہے، ہوں۔ ہمیں صحیح رستے پہ چلنا ہے۔ سر، آپ ایک پروفیشنل وکیل کے ساتھ ایک عام شہری بھی ہیں، لاہور کے شہریوں کے اہم مسائل کیا ہیں؟
مسائل کی اگر بات کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ انٹرویو بہت لمبا ہو جائے گا. مسائل تو اتنے زیادہ ہیں لیکن مین مسائل اس وقت اگر مختصراً بات کریں نا مختصراً بات کریں صاف پانی کا مسئلہ اب لاہور کو بھی پیش ہو رہا ہے. پہلے یہ مسئلہ کراچی کی حد تک تھا لیکن اب یہ مسئلہ آہستہ آہستہ کیونکہ آبادی لاہور کی اب آپ کے سامنے اتنی زیادہ ہو گئی ہے اب اس حساب سے صاف پانی کی قلت جو ہے اس چیز کا سامنا جو ہے وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ بچے جو ہیں وہ ڈائریا اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس چیز کو وہ شکار ہو رہے ہیں. جی سر روشن پاکستان نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن نظر آتا ہے. میں مستقبل کی بات کروں گا جی حال کے اوپر ابھی میں اتنا روشن خیال نہیں حکومت پنجاب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ آتا ہے نا وہ بیسیکلی ریفارمز کو ساتھ لے کے آتا ہے. ایگزیکیوشن ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ اب اس وقت پتہ چلے گا جب کسی حکومت کو پورے 5 سال ملیں گے. جی یہ چیزیں تب کنکلوڈ کی جاتی ہیں جب کسی بھی گورنمنٹ کو آپ پراپر ٹائم دیتے ہیں وہ اپنے ٹائم اسپین جو ہے وہ اس کو فلفل کرتی ہے اس کے بعد آپ اس کی کارکردگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کشمیر میں بات کرتے ہیں سر 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیادی کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ چاروں صوبوں کے سی ایم بیٹھے نا تو وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. کس طرح؟ پاکستان کے 4 صوبے جی چاروں کے سی ایم بیٹھ جائیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یونانیمس کی اگر وہ ایک پیج کے اوپر آ جائیں جو مسائل ہمیں درپیش ہیں ہم بیسیکلی خود اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہ رہے. ہم خود اس مسئلے کو طول دے رہے ہیں. جب سے ہم بچپن سے لے کے آج تک ہم مسئلہ کشمیر سن رہے ہیں اور اس کا حل نہیں دیکھ رہے کیونکہ حل ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور 78 سال گزر گئے کشمیریوں کی بے تحاشا قربانیاں جانوں کا نذرانہ کشمیر کمیٹیاں موجود منسٹر موجود ہیں سفارشی تعلقات نظر نہیں آتے ہیں اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. حل کیا ہے؟ بیسیکلی میرا یہ اس چیز کا ماننا ہے کہ شاید ہم یونائٹڈ نیشنز میں اپنے جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو صحیح طریقے سے پٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ پٹ ہونا چاہیے تھا بیکاز اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا اپنے روایات کے مطابق مکمل حق ہونا چاہیے اور ہمارا آئین پاکستان بھی اس چیز کو گارنٹی کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ پریویس ہسٹری دیکھیں پاکستان کی اس کو مسئلہ بنا کے ہی اس کا سروائیول ہے. اگر ہم اس کو حل کرنے والی سائڈ پہ جائیں گے تو میرا خیال ہے یہاں تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہاں کشمیر ہی حل ہو جائے گا. کشمیری لیڈر یاسین ملک ہندوستان کی قید میں ہیں جیل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یاسین ملک صاحب کا کوئی اپنا پرسنل انٹرسٹ تو تھا نہیں. انہوں نے تو کشمیر کے لیے ورک کیا اپنی ساری زندگی قربان کی اور مشال ملک جو ان کی وائف ہیں انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے کوز میں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیا اور وہ اب بھی دے رہی ہیں. اگر بات کی جائے افواج پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ راہیں ہموار ہوں گی؟ آواز بلند تو عمران خان صاحب نے بھی کی تھی اپنے دور میں شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں ہمارے الیکٹڈ پریزیڈنٹ کا پرائم منسٹر ہیں سوری. تو بیسیکلی ہماری ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہائر لیولس کے اوپر انٹرنیشنلی تو آبویسلی ان کا بات کرنا بنتا بھی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا بھی بنتا ہے اور کرنا چاہیے بھی. تو افواج پاکستان کی خدمات کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ وہ اپنا بہترین پرفارم کر رہی ہیں جو ان کی ڈیوٹیز ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پرفارم کر رہی ہیں جو ان کی ڈیوٹیز نہیں بھی ہیں وہاں پہ بھی پرفارم کر رہی ہیں. تو وہ اگر اپنے بارڈرس کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے ہیں. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 28 فروری 2026 کو منعقد ہونے جا رہی ہے.
جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب فرما رہے ہیں اور مہمان خصوصی آپ کے عرفان یاد باجوہ صاحب ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کشمیری عوام کو ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے، لیکن ہم کشمیر کے لیے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آواز ضرور اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، لیکن مسائل کا حل جو ہے یہاں تو وہ ہمارے منتخب نمائندان ہیں ان کے پاس ہے، جو ایپلیٹ فورمز ہیں ان کے پاس ہیں. ہماری سمپتیز اور کشمیر جو ہے اس کو پاکستان کی شہرت کہا گیا ہے اور وہ اتنی خوبصورت پلیس ہے، اس کے اوپر دشمنوں کی آبویسلی نظر تو ہوگی، لیکن ہماری افواج اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ میوچل کوآرڈینیشن کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرے گی تو ہمیں اس چیز کی بے حد خوشی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہوگا بنے گا پاکستان؟ میرا تو خیال ہے کہ کشمیر آلریڈی پاکستان کا پارٹ ہے. جی. ایک نیریٹو ایسا بلڈ کیا گیا ہے جس کے اوپر بھارت میں بھی ریسنٹ پاس میں آپ دیکھیں گے کہ خود کش حملہ انہوں نے اٹیک کر کے پاکستان کی سرزمین کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور نو ڈاؤٹ کسی بھی ایک انسان کی جان چلے جانا وہ پوری انسانیت کی موت ہے اگر ہم اس چیز کو کنسیڈر کیا جائے. لیکن کچھ شرط پسند عناصر ایسے ہیں جو سرزمین پاکستان کو پرامن نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہم نے آپ نے پریویس پاس میں دیکھا ہو کہ ہم نے اتنی جانوں کی قربانیاں دی، تو پھر جا کے کہیں ملک پاکستان میں ایک محفوظ ملک اور جو شہری ہیں وہ اپنی آزادانہ رائے کے مطابق اپنے کام کاج میں اپنی معمولات، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بارہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. آپ ہیں نائب صدر ٹینٹ سیٹ لاہور بار کے لیے. کالے کوٹ کی بات کی آپ نے. کالے کوٹ کو آج کل پامال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی عزت اور وقار کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے کامیاب ہو کر انشاءاللہ، اور اپنے وکلا بہن بھائیوں کی خدمات میں پیش نظر آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.